अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। सूरह यासीन मक्की सूरा है। इसमें कुल 83 आयात हैं, 5 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 41 और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 36 है। आज आयत नंबर 46 से 64 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। इनके सामने इनके रब की आयत में से जो भी आयत आती है ये उसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं कि क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो ख़ुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। और फिर कहते हैं कि आखिर ये वादा क़यामत कब पूरा होगा, अगर तुम लोग अपने वादे में सच्चे हो। दर हकीकत ये एक चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी और ये झगड़ा ही करते रह जाएंगे। फिर न कोई वसीयत कर पाएंगे, न अपने अहल की तरफ पलट कर ही जा सकेंगे। और फिर जब सूर फूंका जाएगा तो सब के सब अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ चल खड़े होंगे। कहेंगे कि आखिर ये हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठा दिया है। बेशक यही वो चीज़ है जिसका खुदा ने वादा किया था और उसके रसूलों ने सच कहा था। क़यामत तो सिर्फ़ एक चिंगाड़ है, इसके बाद सब हमारी बारगाह में हाजिर कर दिए जाएंगे। फिर आज के दिन किसी नफ्स पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको सिर्फ़ वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे आमाल तुम कर रहे थे। बेशक अहले जन्नत आज के दिन तरह तरह के मशागिल में मज़े कर रहे होंगे। वो और उनकी बीवियाँ सब जन्नत की छाँव में तख्त पर तकिए लगाए आराम कर रहे होंगे। उनके लिए ताज़ा ताज़ा मेवे होंगे और उसके अलावा जो कुछ भी वो चाहेंगे। इनके हक़ में उनके मेहरबान परवरदिगार का कौल सिर्फ़ सलामती होगा। और ए मुजरिमों, तुम ज़रा इनसे अलग तो हो जाओ। औलाद आदम, क्या हमने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि ख़बरदार शैतान की इबादत न करना कि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और मेरी इबादत करना कि यही सिरात मुस्तकीम और सीधा रास्ता है। इस शैतान ने तुम में से बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया है, तो क्या तुम भी अक्ल इस्तेमाल नहीं करोगे? यही वो जहन्नुम है जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जा रहा था। आज उसी में चले जाओ कि तुम हमेशा कुफ्र इख्तियार किया करते थे। तफसीर। ये सूरा मक्की सूरा है और मक्की सूरों की खुसूसियत यह है कि उनमें तौहीद और क़यामत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है कि खिताब काफ़िरों और मुशरिकों से है, और काफिर और मुशरिक ये मानने पर बिल्कुल भी आमादा न थे कि खुदा एक है। इसलिए मक्की सूरों की खुसूसियत यह है कि बार बार परवरदिगार दो आलम ने अपने यकता होने के सबूत फराहम किए हैं। सूरज, चाँद, सितारों का ज़िक्र, उनका एक दूसरे के साथ रब्त, उनका एक मरबूत निज़ाम जो किसी तब्दीली के बग़ैर मुद्दतों से जारी और सारी है, इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात की फराहमी, ये सब उस ला शरीक की कुदरत का कमाल है। लेकिन ये काफिर अक्ल से काम नहीं लेते, इसकी आयत पर गौर करके उसकी रबूबियत को तस्लीम नहीं करते। इरशाद परवरदिगार दो आलम हो रहा है कि इनके सामने इनके रब की आयत में से जो आयत भी आती है ये उसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं कि क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। आयत नंबर 46 और 47। आयात से मुराद किताब अल्लाह की आयात भी हैं जिनके ज़रिए से इंसानों को नसीहत की जाती है, और वो आयात भी मुराद हैं जो आसार कायनात और ख़ुद इंसान के वजूद और उसकी तारीख़ में मौजूद हैं, जो इंसान को इबरत दिलाती हैं, बशर्तिया कि वो इबरत हासिल करने के लिए तैयार हो। अक्सर इंसान ऐसे हैं कि किसी अक्ल व खिरत की बात को कबूल नहीं करते। ये उन अंधों की मानिंद हैं जो अपने अतराफ़ की नज़दीक तरीन चीज़ों को भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि वो तो सूरज की रोशनी और रात की तारीकी में भी फ़र्क नहीं कर सकते। उनकी हठ धर्मी इस इंतहा पर है कि जिस वक्त उनसे कहा जाए कि खुदा ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, इसमें से उसकी राह में भी खर्च करो, तो कुफ़ार मोमिनीन से कहते हैं कि क्या हम उसे खाना खिलाएं जिसे खुदा चाहता
تو خود کھلا دیتا، تم تو واضح گمراہی میں ہو۔ یہ وہی عامیانہ منطق ہے کہ جو ہر زمانے میں خود غرض اور بخیل افراد کی طرف سے پیش ہوتی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں شخص فقیر ہے تو ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، اور اگر ہم مالدار ہیں تو ضرور ہم نے کوئی ایسا نیک عمل انجام دیا ہے کہ ہم لطف خداوندی کے حامل ہو گئے ہیں۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ جہاں آزمائش و امتحان کا مقام ہے۔ خدا کسی کا امتحان تنگ دستی سے لیتا ہے اور کسی کی آزمائش دولت اور مرتبہ دے کر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی انسان کو دو زمانوں میں ان دونوں امتحانوں سے گزارتا ہے کہ کیا وہ فقر و فاقہ میں امانت، قناعت اور شکر گزاری کی عبادت بجا لاتا ہے یا سب کو پاؤں تلے رون ڈالتا ہے۔ اور جب خدا دولت، عزت اور شہرت سے نوازتا ہے تو اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اس آیت کا مزاج عمومی ہے، یعنی یہ فقط یہودیوں، عربوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں نازل ہوئی بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، جن میں خود مسلمان بھی شامل ہیں، جس کے مصداق ہر زمانے کے تمام لوگ ہیں، اگرچہ نزول آیت کے موقع پر اس کے مصداق یہودی اور مشرکین کے کچھ افراد تھے۔ یہ تو ہمیشہ سے ایک بہانہ تھا اور ہے کہ ایسے اشخاص کہتے ہیں کہ اگر خدا رزاق ہے تو پھر ہم سے کیوں چاہتے ہو کہ ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ وہ محروم رہیں تو پھر ہم کیوں کسی ایسے کو بہرہ مند کریں جسے خدا نے محروم کر رکھا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ نظام تکوین اور نظام تشریع کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ نظام تکوین کا تقاضا ہے کہ خدا زمین کو اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ بشر کو دے دے اور اسے آزاد چھوڑ دے۔ نظام تشریع کا تقاضا ہے کہ کچھ قوانین ایثار و قربانی اور انفاق کے ذریعے سے انسانوں کو کنٹرول کیا جائے، اور انسانوں کو جو خلیفہ الہی کے مقام تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے اس طریقے سے اس بلند مقام پر پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ کے ذریعے نفوس کی تطہیر کی جائے، راہ خدا میں خرچ کے ذریعے بخل کو دلوں سے دور کیا جائے اور طبقاتی فاصلے کو ختم کیا جائے۔ قال الذین کفروا کا جملہ ان کے کفر کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کی اس جہالت کا سرچشمہ کفر ہے۔ یہ جو مومنین کو کہا گیا ہے کہ انفاق کرو اس رزق سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت اصلی مالک پروردگار دو عالم کی ذات ہے۔ اگرچہ یہ امانت کچھ دنوں کے لیے انسانوں کے سپرد ہوئی ہے اور تمہیں اس کا امین بنایا گیا ہے، لیکن کتنے بخیل ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کے مال کو اسی کے حکم سے بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کافر مومنین سے کہتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، اور ان کو کھانا کھلانے کو کہتے ہو جنہیں خدا نے اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں کھانا کھلائے۔ یعنی کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی بلکہ ان کی اخلاقی حس کو بھی مردہ کر دیا ہے۔ وہ نہ خدا کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں، نہ خلق خدا کے ساتھ صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواب ہے، ہر گمراہی اور بد اخلاقی کے لیے ایک اندھا فلسفہ ہے، ہر بھلائی سے فرار کے لیے ایک گھڑا گھڑایا بہانہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی انتظار نہیں ہے کہ ایک عظیم آسمانی چیخ انہیں آ گھیرے جبکہ وہ دنیاوی امور میں جھگڑ رہے ہوں۔ وہ ایسے غافل ہوں گے کہ وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی عدالت کی طرف جائیں گے، اور وہ کہیں گے وائے ہو ہم پر، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ ایک چیخ سے زیادہ نہیں ہوگی، ناگہاں سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53۔ توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان نزاع تھا وہ آخرت کا مسئلہ تھا۔ اس کے متعلق ایک عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو
کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ان کے انکار سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ ان کے اس سوال کا مطلب تھا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ بتائی جائے کہ فلاں سن فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی۔ دراصل اس طرح کے سوالات وہ محض کج بحثی کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے تھے، اور ان کا مدعا یہ تھا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنی ہے، تم خواہ مخواہ ہمیں اس سے ڈراتے ہو۔ اس لیے جواب میں ارشاد ہوا کہ وہ آئے گی اور اپنی پوری ہیبت کے ساتھ آئے گی۔ جب آخری زمانہ ہوگا تو اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز بلند ہوگی جس سے سب کچھ بجھ کر رہ جائے گا۔ اس وقت بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، دکاندار اور گاہک کے درمیان قیمت پر بحث ہو رہی ہوگی کہ اچانک ایک دھماکے کی صدا بلند ہوگی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی اپنے گھر تک نہ جا سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو وصیت کر سکے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دکاندار کپڑا کھول کر گاہک کو دکھا رہا ہوگا، ابھی اس نے کپڑا طے نہیں کیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا اور لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا کہ زوردار دھماکہ ہوگا، لقمہ ایک طرف گرے گا اور کھانے والا دوسری طرف گرے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے میں مصروف ہوگا، ابھی مویشیوں نے پانی نہیں پیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ قبروں میں ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے تو سمجھیں گے کہ شاید وہ اس سے قبل نیند میں تھے، چنانچہ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بد نصیبی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا ہے۔ اس وقت ملائکہ کہیں گے کہ یہ وہی وقت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دو سوروں کے پھونکے جانے کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا خدا کو منظور ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے سور کے وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو وہ سور لے کر دنیا کی طرف اترے گا۔ سور کے دو سرے ہوں گے، ایک سرے سے دوسرے سرے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا۔ جب ملائکہ دیکھیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر دنیا میں چلا گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اہل زمین کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر بیت المقدس میں اتریں گے اور ان کا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ جب اہل زمین انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب اللہ نے اہل زمین کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی آواز زمین کی طرف والے سرے سے برآمد ہوگی۔ اس کے بعد تمام جاندار بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اہل عرض کو موت دے گا تو پھر تخلیق خلق اور اماتت خلق کے وقفے کے برابر وقفہ کرے گا، پھر آسمان دنیا پر رہنے والی مخلوق پر موت طاری کر دے گا، پھر دوسرے آسمان والوں کو ہلاک کرے گا، پھر تیسرے آسمان پر رہنے والوں کو ہلاک کرے گا، پھر چوتھے آسمان پر رہنے والوں کو ہلاک کرے گا۔ یوں وقفے وقفے سے ایک ایک آسمان کی مخلوق کو ہلاک کرتا رہے گا، پھر میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کرے گا، پھر ایک وقفے کے بعد جبرائیل علیہ السلام پر موت مسلط کرے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام پر موت طاری کرے گا، پھر ملک الموت پر موت طاری کرے گا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ جتنا عرصہ خدا کو منظور ہوگا یہ حالت قائم رہے گی۔ پھر اللہ آسمانوں کو حکم دے گا، وہ پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کو حکم دے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمین کی حالت یہ ہوگی کہ اس پر نہ پہاڑ ہوں گے نہ کوئی درخت ہوگا، اس کی حالت ایسی ہوگی جیسا کہ پہلے دن بچھائی گئی تھی۔ اللہ کا عرش اقتدار پانی پر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا، پوری عظمت و قدرت کے ساتھ اس کا اقتدار ہوگا۔ اس وقت خدائے جبار بلند آواز سے ندا دے گا جو آسمانوں اور زمین کے آخری کونوں تک سنائی دے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ اس وقت کوئی ذی روح جواب دینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت خدائے جبار خود ہی کہے گا للہ
واحد القہار، خدائے واحد اور قہار کی بادشاہت ہے۔